बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताब शरीयत और तरीक़त को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। जब अल्लाह ताला ने किताब के तमाम वारसों को अपने चुने हुए बंदे फरमाया तो वो कतन अल्लाह वाले हुए, और जब अल्लाह वाले हुए तो ज़रूर रुबानी हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, अल्लाह वाले हो जाओ इस सबब से कि तुम किताब सिखाते हो और इससे कि तुम दर्स देते हो। सूरह आल इमरान आयत नंबर 79। मज़ीद फरमाया, बेशक हमने तौरात उतारी, उसमें हिदायत और नूर है। उसके मुताबिक यहूद को हुक्म देते हैं हमारे फरमाबरदार नबी और आलम और फ़कीह कि उनसे किताब अल्लाह की हिफाजत चाही गई थी और वो उस पर गवाह थे। सूरह अल माइदा आयत नंबर 44। इन आयात में अल्लाह ताला ने रुबानी होने की वजह और रुबानियों की सिफ़ात इसी कदर बयान फरमाई कि किताब पढ़ना पढ़ाना, उसके अहकाम से ख़बरदार होना, उसकी निगहदाश्त रखना और उसके साथ हुक्म करना। अब अगर इन सिफ़ात को बगौर देखें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सिफ़ात उलमाए शरीयत के अंदर पाई जाती हैं। जब उनमें ये सिफ़ात पाई जाती हैं तो वो ज़रूर रुबानी हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, रुबानी फ़ुक़ाह मुदर्रिसीन हैं। नीज़ वो और उनके शागिर्द हज़रत इमाम मुजाहिद व इमाम सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम फरमाते हैं, रुबानी आलम फ़कीह को कहते हैं। नंबर 8, मुनाफिक की एक खसलत। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उलमाए शरीयत को अपना चुना हुआ बंदा फरमाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें अपना वारिस, अपना खलीफा, अपना जानशीन फरमाते हैं, तो उन्हें शैतान कहना, जैसा कि उमरू ने कहा, शैतान ही का काम हो सकता है या उसकी औलाद में से किसी मुनाफिक खबीस का। और ऐसे लोगों को मुनाफिक मैं नहीं कहता, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 शख्सों के हक को हल्का न जानेगा मगर मुनाफिक, और मुनाफिक भी कौन सा, खुला मुनाफिक। वो 3 अशखास ये हैं, एक बूढ़ा मुसलमान जिसे इस्लाम ही में बुढ़ापा आया, दूसरा आलिम दीन, तीसरा बादशाह मुसलमान आदिल। तिबरानी। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों पर ज़्यादती न करेगा मगर वालिदल जना या वो जिसमें उसकी कोई रग हो। तिबरानी फिल कबीर। जब आम लोगों पर ज़्यादती का ये हुक्म है तो उलमा की शान तो बहुत बुलंदो बाला है। उन पर ज़्यादती करने वाले के लिए तो हुक्म और ज़्यादा सख्त होगा। बल्कि हदीस में लफ्ज़ नास यानी इंसान है और सही मायनों में इंसान उलमा ही हैं। चुनाचा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अहिया अल उलूम में फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के शागिर्द रशीद और हदीस व फ़िक़्ह व मार्फत व विलायत में मुतफ़िक़ा इमाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, नास यानी आदमी कौन है? फरमाया उलमा। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जो आलिम न हो। इमाम इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे आदमी ही शुमार न किया, क्योंकि इंसान और जानवरों में इल्म ही का फ़र्क है। इंसान इस सबब से इंसान है जिस वजह से उसे शर्फ हासिल है, और ये शर्फ व बुज़ुर्गी किस वजह से है? ये जिस्मानी ताकत की वजह से नहीं कि ऊँट आदमी से ज़्यादा ताकतवर है, और ना ही इंसान की बुज़ुर्गी उसके बड़े जिस्म की वजह से है कि हाथी का जिस्म उससे बड़ा है, ना बहादुरी की वजह से कि शेर उससे ज़्यादा बहादुर है, ना खुराक की वजह से कि बैल का पेट उससे भी बड़ा है और वो ज़्यादा खाता है, और ना ही इंसान का शर्फ जमा की वजह से है, क्योंकि चिड़ोटा जो सब में ज़लील चिड़िया है इंसान से ज़्यादा इस फेल की क़ुव्वत रखता है। आदमी तो सिर्फ इल्म के लिए बनाया गया है और इस इल्म की वजह से इंसान का शर्फ व बुज़ुर्गी है। नंबर 9, उलमाए शरीयत निगहबान हैं। मज़कूरा बयानात से वाज़ेह हो गया कि उलमाए शरीयत हरगिज़ तरीक़त के रास्ते में रुकावट नहीं, बल्कि वही उसका दरवाज़ा खोलने वाले हैं और वही तरीक़त के रास्ते के निगहबान हैं। अलबत्ता वो तरीक़त जिसे शैतान के बंदे तरीक़त कहते हैं और उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत से जुदा करार देते हैं, उलमाए शरीयत ऐसी तरीक़त के लिए ज़रूर रुकावट हैं। और उलमा ही क्या, ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस राह को बंद, मरदूद, बातिल और
دھتکارا ہوا قرار دیا، اور پہلے گزر چکا کہ علماء شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ہر وقت ہے، اور طریقت میں قدم رکھنے والے کو اور زیادہ، ورنہ حدیث میں بغیر علم کے طریقت میں پڑھنے والے کو گدھا فرمایا، تو اگر علماء نے گدھا بننے سے روکا تو کیا گناہ کیا۔ نمبر 10، عمرو نے علماء شریعت اور شریعت کے خلاف جو اپنی شیطانی خرافات اور گالی گلوچ کا اظہار کیا ہے، اسے اس نے حقانی علماء اور ربانی اولیاء کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ ذلیل جھوٹ اور لعنتی تہمت ہے جو اس نے اولیاء پر باندھی۔ اب ہم اس کی خواہش کے مطابق صرف اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مبارک ارشادات صرف نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جن سے شریعت مطہرہ کی عظمت ظاہر ہو، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ طریقت شریعت سے جدا نہیں، اور یہ بھی کہ طریقت شریعت کی محتاج ہے، اور یہ بھی کہ شریعت اصل معیار اور دار و مدار ہے۔ الغرض جو کچھ ہم نے بیان کیا، ان سب کا مکمل ثبوت اور عمرو کے دعووں اور خرافات کا کافی رد ہم اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال سے پیش کریں گے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ پہلا قول، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھانا، جو کہ طریقت کا ایک بلند مرتبہ ہے۔ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ہو کہ تو اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرے اور اس کے تمام احکام کی حفاظت کرے، اور اگر تیری طرف سے شریعت کی حدود میں سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے کہ تو فتنہ میں پڑا ہوا ہے، اور بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، لہٰذا تو فوراً شریعت کے حکم کی طرف لوٹا اور اس سے لپٹ جا، اور اپنی نفسانی خواہش کو چھوڑ دے، کیونکہ جس حقیقت کی تصدیق شریعت سے نہ ہو وہ حقیقت باطل ہے۔ طبقات الاولیاء، از امام عبد الوہاب شیرانی، جلد سواد 131، مطبوعہ مصر۔ سعادت مند کے لیے حضور پرنور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہی کافی ہے کہ اس میں سب کچھ جمع فرما دیا ہے۔ دوسرا قول، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تو اپنے دل میں کسی کی محبت یا دشمنی پائے تو اس کے کاموں کو قرآن و حدیث پر پیش کر، اگر قرآن و حدیث کی روح سے پسندیدہ ہوں تو اس سے محبت کر، اور اگر اس اعتبار سے ناپسندیدہ ہوں تو اسے ناپسند کر، تاکہ اپنی خواہش سے نہ کسی کو دوست رکھے نہ دشمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھے بہکا دے گی خدا کی راہ سے۔ تیسرا قول، حضور پرنور سیدنا غوث الاغواث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولایت نبوت کا عکس ہے اور نبوت الوحیت کا عکس ہے، اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے قانون پر ٹھیک اترے۔ چوتھا قول، حضور سیدنا محی الدین محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شریعت وہ حکم ہے جس کے قہر کی تلوار اپنے مخالف و مقابل کو مٹا دیتی ہے، اور اسلام کی مضبوط رسیاں اس کی حمایت کی مضبوط ڈوری پکڑے ہوئے ہیں۔ دونوں جہاں کے کاموں کا دار و مدار فقط شریعت پر ہے، اور شریعت کی ڈوریوں سے ہی دونوں جہاں کی منزلیں وابستہ ہیں۔ پانچواں قول، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پاکیزہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین اسلام کا پھلدار درخت ہے۔ شریعت وہ سورج ہے جس کی چمک سے تمام جہان کی اندھیریاں جگمگا اٹھیں۔ شریعت کی پیروی دونوں جہاں کی سعادت بخشتی ہے، خبردار اس کے دائرے سے باہر نہ جانا، خبردار اہل شریعت کی جماعت سے باہر نہ جانا۔ چھٹا قول، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے سب سے زیادہ قریب راستہ بندگی کے قانون کو لازم پکڑنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رکھنا ہے۔ ساتواں قول، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقہ سیکھ اس کے بعد خلوت نشیں ہو، جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا، اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے لو۔ آٹھواں قول، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیر حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دعا دی، اللہ تمہیں حدیث دان بنا کر پھر صوفی بنائے، اور حدیث دان ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ کرے۔ نواں قول،
حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی شرح میں فرماتے ہیں، حضرت سری سکتی نے اس طرف اشارہ فرمایا، جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ فلاح کو پہنچا، اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، والعیاذ باللہ تعالی۔ 10واں قول، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ تھے، اور ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، یعنی اب ہمیں شریعت کی کیا حاجت؟ فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، وہ پہنچنے والے ضرور ہیں، مگر کہاں تک؟ جہنم تک۔ ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے تو چور اور زانی بہتر ہیں۔ میں اگر 1000 سال تک بھی زندہ رہوں تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہیں، میں نے جو نوافل و مستحبات مقرر کر لیے ہیں ان میں سے بھی کچھ کم نہ کروں گا۔ 11واں قول، حضرت امام کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب رسالہ کشیریہ میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، جس نے نہ قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں، طریقت میں اس کی اقتداء نہ کریں اور اسے اپنا پیر نہ بنائیں، کیونکہ ہمارا یہ علم طریقت بالکل کتاب و سنت کا پابند ہے۔ نیز فرمایا خلق پر تمام راستے بند ہیں مگر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نشان قدم کی پیروی کرے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے شعر کا ترجمہ ہے، جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ ہرگز منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ 12واں قول، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے بزرگ سے فرمایا، چلو اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو ولایت کے نام سے مشہور کیا ہے۔ وہ شخص زہد و تقوی میں مشہور تھا اور لوگ بکثرت اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب حضرت بایزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اتفاقاً اس شخص نے قبلہ کی طرف تھوکا۔ حضرت بایزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس پلٹ آئے اور اس شخص سے سلام بھی نہ کیا اور فرمایا، یہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا امین ہوگا، یعنی ولایت کا۔ اور دوسری روایت میں ہے، فرمایا یہ شخص شریعت کے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں، اسرار الالہیہ پر کیسے امین ہوگا۔ 13واں قول، حضرت بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے ایسی کرامت دی گئی ہے کہ وہ ہوا پر 4 زانوں بیٹھے تو اس سے فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھو کہ فرض و واجب و مکروہ و حرام میں اس کا عمل کیسا ہے، اور شریعت کی حدود و آداب کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ 14واں قول، حضرت ابو سعید فراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ذوالنون مصری و سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھیوں اور حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے ہم زمانہ بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں، جس آدمی کا ظاہر حال اس کے باطن کے خلاف ہو وہ باطن نہیں بلکہ باطل ہے۔ علامہ سید عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قول کے شرح میں فرماتے ہیں، اس لیے کہ جب اس آدمی نے ظاہر کی مخالفت کی تو اس کا باطن محض شیطانی وسوسہ اور نفس کی بناوٹ ہے۔ 15واں قول، حضرت حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے ائمہ و اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں، جو شخص اپنے باطن کو مراقبہ اور اخلاص سے صحیح کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو مجاہدہ اور سنت کی پیروی سے آراستہ کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کا ظاہر شریعت کے زیور سے آراستہ نہیں وہ باطن میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا۔ 16واں قول، حضرت عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت اپنے صاحبزادے ابو بکر علیہ الرحمہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، ظاہر میں سنت کی خلاف ورزی اس بات کی علامت ہے کہ باطن میں ریاکاری ہے۔ 17واں قول، حضرت سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باطنی صحبت کا طریقہ یہ ہے کہ سنت کی پیروی کرے اور علم ظاہر کو لازم پکڑ لے۔ 18واں قول، حضرت ابو الحسین احمد بن الحواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ شام کا پھول کہتے تھے، فرماتے ہیں، جو کسی قسم کا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کرے وہ باطل ہے۔ 19واں قول، حضرت سعید ابو حفص
عمر حداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے اماموں، عارفین اور حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں جو ہر وقت اپنے تمام کاموں اور تمام باطنی احوال کو قرآن و حدیث کے ترازو میں نہ تولے اور اپنے دل پر وارد ہونے والی کیفیات پر اعتماد کر لے، اسے مردان حق کے دفتر میں شمار نہ کر۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔